there will be a speech by Senator Mushtaq Ahmed. Senator Mushtaq Ahmed is a science graduate. He has a master in physics, has been elected the Amir Jamaat Islami KPK, and also elected member of the Senate. He has been chairman of the Standing Committee on Science and Technology, and he currently is holding the membership of several standing committees in the Senate, and the chairing the committee on devolution as well. He actually raised the voice against this transgender conspiracy. This was actually a conspiracy because the bill was passed initially by the Senate, bulldozing all the formalities, sending it to the standing committees and so on and so forth. And then it was sent to the National Assembly, where it was also quickly bulldozed without sending it to, without giving any chance to the parliamentarian to read it or go through it and come up with some of their amendments in that in that act. And this was quickly passed, and it was passed in the last session of the previous assembly. The Senator Mushtaq Ahmed has, being a young senator in the Senate, has the probably the most vocal senator in the Senate of Pakistan in the current Senate. So he has, alhamdulillah, raised the voice, and this voice is now, he went to the Islamic Ideological Council as well, because this bill was never presented to Islamic Ideological Council, and now it is in the Shariat court. He also trying to plead in the Shariat court as well. Senator Mushtaq Ahmed is fluent in both the languages, in Urdu as well as in English, and I believe in Pashto as well. This is native language. And I request Senator Mushtaq Ahmed to please come up to the stage and appraise our audience about his efforts, about the plight behind this the transgender bill, and what are the future aspects of this transgender bill if it remains in its original form, which is there. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم اقبال خان صاحب، محترم صدر مذاکرہ، مہمان خصوصی مذاکرہ، شرکائے مذاکرہ، حاضرین مجلس، محترم خواتین و حضرات، یہ انگریزی بولنا بھی مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سننا بھی اتنا ہی مشکل ہے. اور یہ مادری زبان جب آدمی بولتا ہے نا تو دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا جیسے ہی میں نے گفتگو شروع کی، آپ لوگوں کے اندر کچھ حرکت آ گئی، لیکن میرا خیال تھا آپ سوئے ہوئے تھے. تو میں کچھ گفتگو اردو میں کروں گا، اور جو یہاں اردو نہیں سمجھتے میری گزارش ہوگی کہ ان کو خلاصہ بیٹھے بیٹھے ان کو بتا دیا جائے. آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ ٹرانسجینڈر ایکٹ، نظریہ پاکستان اور قانون ٹرانسجینڈر. اس کے اوپر انٹرنیشنل سائنٹیفک کنونشن 2022 پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما اور فیما کی طرف سے میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں، اگرچہ وقت جو دیا گیا ہے وہ تو ایسا ہے کہ وہی بندہ اس میں بول سکتا ہے جس کو دریا درکوزہ کا
فن آتا ہو. مجھے تو وہ فن نہیں آتا، لیکن تجربہ کرنے میں آپ کے اوپر کیا حرج ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر سی اس میں کچھ اشاروں میں، اس لیے کہ بڑی فہمیدہ اور جہاندیدہ لوگوں کی مجلس ہیں، کچھ گفتگو رکھوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بات کی اعتراض ہے. واٹ از آئیڈیالوجی آف پاکستان؟ کیا مطلب ہے نظریہ پاکستان کا؟ تو سب سے پہلے ہم اس کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں ٹرانسجینڈر لا کو سمجھنے کی کوشش کریں. نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے میں دو چیزوں کا سہارا لیتا ہوں. ایک بانیان پاکستان اقبال اور قائد، جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، پاکستان کے تصور کو عملی رنگ دیا. وہ نظریہ پاکستان کس چیز کو سمجھتے. اور دوسری چیز کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. بانیان پاکستان پہ جب آپ جائیں تو حضرت علامہ اقبال نے اپنی نثر اور نظم میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کی ہے، اور بالخصوص ان کی شاعری میں جو اردو اور فارسی کے اندر ہیں، اور پھر فارسی کے اسرار و رموز اور جاوید نامہ تو خصوصی طور پر ان کا جو تصور ہے امت کے لیے اور اسلام کے لیے، ان کی تصویر کشی کرتا ہے. لیکن میں وقت کے اختصار کی وجہ سے ان کے اس خطبے سے جس کی وجہ سے وہ مصور پاکستان کہلائے اور جس میں انہوں نے پاکستان کا تصور دیا، اس کا صرف ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، اور بڑا دلچسپ اور زبردست اقتباس ہے، اور میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ توجہ دیں اور اس کو سنیں. اقبال کہتا ہے خطبہ الہ آباد 1930 کے اندر، کیا مذہب صرف ایک ذاتی معاملہ ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک اخلاقی اور سیاسی نصب العین کی حیثیت سے اسلام کا بھی وہی حشر ہو جو مغرب میں عیسائیت کا ہوا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی نصب العین تو باقی رکھیں، لیکن اس کے نظام سیاست کو رد کر کے نظریہ قومیت کی بنیاد پر سیاسی نظامات اختیار کر لیں جن میں مذہبی رجحان کو کوئی کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ ہندوستان میں یہ سوال خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ مسلمان یہاں اقلیت میں ہیں. یہ دعویٰ کہ مذہب صرف انفرادی اور ذاتی تجربے کا معاملہ ہے اہل مغرب کی زبان پر تعجب خیز معلوم نہیں ہوتا. یورپ میں عیسائیت کا تصور ہی مشرب رہبانیت ہے جس میں مادی دنیا سے منہ موڑ کر اپنی تمام تر توجہ روحانی دنیا پر مرکوز کی جاتی تھی. اس سے وہی منطقی نتیجہ مرتب ہوتا ہے جس کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی تجربہ کی نوعیت جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے بالکل مختلف ہے. یہ محض حیاتیاتی نوعیت کا تجربہ نہیں جس کا تعلق صرف تجربہ کرنے والی کی اندرونی ذات سے ہو اور اس کی معاشرتی ماحول پر اس کا کوئی رد عمل نہ ہو. یہ انفرادی تجربہ ایک معاشرتی نظام کی تخلیق کا باعث ہے. اس کا فوری نتیجہ ایک ایسے نظام سیاست کی بنیادی اصولوں کی صورت میں ظاہر ہوا جس میں قانونی تصورات مضمر تھے اور جس کے معاشرتی اہمیت کو محض اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی بنیاد وحی و الہام پر ہے. اب یہ جو چند لائنیں ہیں، اس لیے اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نصب العین سے مربوط و منسلک ہے جو خود اس کا اپنا پیدا کردہ ہے. اگر ایک کو رد کیا گیا تو دوسرا خود بخود مسترد ہو جائے گا. اس لیے ایک مسلمان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نظام سیاست کو ایسے قومی خطوط پر مرتب کیا جائے جس سے اسلام کے اصول کی نفی ہو. یہ ہے کہ اسلام ایک یونٹ ہے. اسلام کو آپ خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. اسلام کو آپ کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے. اسلام ایک وحدت ہے اور اس پوری وحدت کے کسی ایک یونٹ کو آپ رد کریں گے تو خود بخود باقی ساقط ہو جائیں گے اس کے اجزاء. تو یہ تو اقبال کا. اب قائد کی طرف اگر ہم آ جائیں، ڈاکٹر صفدر محمود پاکستانیات کے ایکسپرٹ ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کو غریق کی رحمت کرے. انہوں نے ریسرچ کی ہے اور اپنی ریسرچ سے دو باتیں ثابت کی ہیں. نمبر ایک، قائد نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان کے لیے لفظ سیکولرزم استعمال نہیں کیا. یہ ریسرچ ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی پاکستان کے لیے لفظ سیکولرزم استعمال نہیں کیا. نمبر ایک.
نمبر 2، انہوں نے تحقیق کی ہے کہ قائد نے پاکستان کے قیام سے پہلے 14 اگست 1947 سے پہلے 101 مرتبہ پاکستان کی غایت اسلام بتائی ہے، اور قیام پاکستان کے بعد 14 مرتبہ پاکستان کی غایت اسلام بتائی ہے۔ یہ ہے نظریہ پاکستان، اسلام، قرآن سنت۔ اب آتے ہیں دستور کی طرف۔ یہ نظریہ پاکستان ہے جو کہ ریفلیکشن آپ کو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی جو اسلامک پروویژن ہیں اور اسلام کی جو اس کی بنیاد ہے اس کے اندر ملتی ہے۔ میں صرف ایک ایک لائن میں ذرا سنتے جائیں، ایک ایک لائن میں صرف بات کرتا ہوں۔ آرٹیکل 1، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ 1962 میں پاکستان کے نام سے اسلام ہٹا دیا گیا تھا اور عوامی لگا دیا گیا۔ لوگوں نے کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ اس وقت ایوب خان کی مارشل اللہ تھی اور ان کا کوئی کنونشنل مسلم لیگ کا پتہ نہیں کس طرح کی تھی، نام میں کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کنونشنل مسلم لیگ بنائی ہے، اس کو کنونشنل سکھ لیگ بنا لے۔ نام میں کیا رکھا؟ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلام اور اسلام کی جمہوری اور شورائی اصول ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آرٹیکل 2، سرکاری مذہب، اسٹیٹ ریلیجن اسلام۔ نمبر 3، آرٹیکل 2A، قرارداد مقاصد قابل تنفیذ حصہ جس میں حاکمیت اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی اقتدار، مقدس امانت اور قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اس کا استعمال۔ آرٹیکل 16، فریڈم آف ایسوسیشن۔ آرٹیکل 16، فریڈم آف آزادی تنظیم سازی۔ آرٹیکل 16، آزادی اجتماع۔ آرٹیکل 17، آزادی تنظیم سازی۔ آرٹیکل 19، آزادی اظہار رائے اور فری پریس۔ آرٹیکل 25، شہری مساوات۔ آرٹیکل 25A، تعلیم کا حصول، ریاست کی ذمہ داری۔ آرٹیکل 31، اسلامی طرز زندگی کے لیے فیسیلیٹیشن، ریاست کی ذمہ داری۔ آرٹیکل 35، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، خصوصاً ٹرانسجینڈر۔ آرٹیکل 35 میں ہے دا اسٹیٹ شیل پروٹیکٹ دا میرج، دا مدر، دا چائلڈ اینڈ دا فیملی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے خصوصاً اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تناظر میں۔ آرٹیکل 37، شراب کی معاونت۔ آرٹیکل 38، سود اور استحصال کا خاتمہ۔ آرٹیکل 41، صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط۔ آرٹیکل 91، وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونے کی شرط۔ آرٹیکل 62، امین اور صادق پارلیمنٹیرین کے ممبرز کے لیے۔ آرٹیکل 227، تمام قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے۔ آرٹیکل 228، اس مقصد کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل۔ آرٹیکل 229، اسلامی نظریاتی کونسل کے طریقہ کار اور مقاصد۔ اور 3rd شیڈول میں صدر اور وزیر اعظم کے حلف میں ختم نبوت کا اقرار۔ یہ ہے وہ اسلامی شناخت اور یہ ہے نظریہ پاکستان۔ تو یہ اقبال، قائد اور دستور، ان تینوں کی روشنی میں نے آپ کو بتایا کہ واٹ از دا آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اب اس کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظریہ پاکستان جو کہ قرآن و سنت، اس کے ٹرانسجینڈر لا یہ کیسا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ یہ قانون بنا کب اور کس نے بنایا۔ اس لا کے اونرز تھے 4 خواتین۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر لا خواتین کا سب سے بڑا استحصال ہے۔ جو پاکستان کا ٹرانسجینڈر لا ہے وہ ڈاکہ ہے خواتین کے حقوق پر، ان کی شرف نسوانیت کے اوپر، لیکن یہ بنایا ہے 4 خواتین نے۔ روبینہ خالد آف پیپلز پارٹی، کلثوم پروینہ مسلم لیگ نون، سمینہ عابد آف پاکستان تحریک انصاف اینڈ روبینہ عرفان آف پاکستان مسلم لیگ کیو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی جس کمیٹی نے اس کو اپروو کیا وہ بھی ایک خاتون چیئرپرسن کے تحت تھی اور اس کا نام تھا نسرین جلیل آف متحدہ قومی مومنٹ۔ تو 5 خواتین نے دراصل اس کی شروعات کی اور یہ سب سے بڑا ڈاکہ ہے خواتین کے جو نظام ہے اس کے حقوق کے اوپر۔ بہرحال 7 مارچ 2018 کو یہ سینٹ سے پاس ہوا۔ خوش قسمتی سے میں 12 مارچ 2018 کو سینٹ میں آ گیا۔ تو 7 مارچ میرے آنے سے 4 دن پہلے یہ پاس ہو گیا، اور جس دن یہ پاس ہوا آپ اندازہ کر لیں کہ کیسے پاس ہوا۔ اس دن 50% سینیٹر ریٹائر ہو رہے تھے اور وہ ایک فیئر ویل پارٹی ہوتی ہے، جانے والے سینیٹر الوداعی تقریریں کرتے ہیں، جو باقی 50% رہتے ہیں وہ ان کی
خراج تحسین پیش کرتے. کوئی لیجسلیٹو بزنس نہیں ہوتی, لیکن اس دن پاس کیا گیا. قومی اسمبلی سے یہ مئی کے اندر پاس کیا گیا 2018 میں, جبکہ آخری سیشن تھا قومی اسمبلی کا, اور اس کے بعد قومی اسمبلی ڈیزولو ہونا تھا. اور قومی اسمبلی میں یہ کمیٹی کو بھی نہیں بھیجا گیا, بغیر کمیٹی کے ڈائریکٹ ہاؤس سے پاس کر دیا گیا, جو کہ روایات کے خلاف ہے, جو رولز آف بزنس ہیں اس کے خلاف ہے. اس پہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے کوئی رائے نہیں لی گئی, جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. اس کے مندرجات پہ آنے سے پہلے دو باتیں اور کر لوں. ایک یہ کہ اس کو 2 مرتبہ CII کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے خلاف شریعت قرار دیا. مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا کنسنسس ہے کہ یہ خلاف شریعت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دستور کے بھی خلاف ہے. دستور کے آرٹیکل 25, 27, 263A میں کہا گیا ہے کہ جینڈر صرف 2 ہوں گے پاکستان میں, میل اور فیمیل, اور جینڈر اور سیکس ایک ہی چیز ہوگی. یہ 2 باتیں ہماری کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 25, 27, 263A میں کہا گیا ہے کہ صنف اور جنس ایک ہوگی, اور صنف 2 ہوں گے پاکستان میں, مرد اور خاتون. تو یہ کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ اوور سٹیپنگ بھی ہے پارلیمنٹ کی. دستور کے اندر صوبوں اور وفاق کے اختیارات کی تقسیم ہے, جو کہ آرٹیکل 142 کے تحت فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 اور فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 1 اور 2. ہیومن رائٹس فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 1 اور 2 دونوں میں نہیں آتا. یہ ٹوٹلی پروونشل سبجیکٹ ہے. فیڈرل پارلیمنٹ اس کے لیے سرے سے قانون نہیں بنا سکتی, لیکن اوور سٹیپنگ کر کے یہ قانون فیڈرل پارلیمنٹ سے پورے پاکستان کے لیے بنایا گیا. یہ تو چند باتیں اس کی وہ قانونی حیثیت کے حوالے سے میں نے رکھی. اس ایکٹ میں اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے. نمبر 1, جینڈر اور صنف کا تعین ایک پرائیویٹ میٹر, خاندان کا, ریاست کا, سماج کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک پرائیویٹ میٹر. ایک شخص اپنے آپ کو خاتون کہے, مرد کہے, یہ اس کی چوائس ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ کہ جنس اور صنف 2 مختلف چیزیں ہیں, یہ ایک نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی جنس ایک ہو اور اس کی صنف دوسری ہو, اس کی الٹ ہو. تو جنس اور صنف جو ہے یہ مختلف ہے. اور یہ ویسٹرن سیولائزیشن کی جو اسلام اور مغرب کی جو ورلڈ ویو کے اندر اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ ہم وہی آسمانی ہدایت اور پیغمبر اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات ان کو, اور وہ اپنی عقل اور اپنی دانش اور اپنی فہم اور اپنی رائے کی بنیاد پر. تو یہ وہ فرق ہے. پھر اس میں جتنی بھی ڈیفینیشنز لی گئی ہیں میں اس میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا. وہ یوگیا کارتا پرنسپلز جو کہ یونائٹڈ نیشن کے زیر اہتمام اجلاس ہوا تھا ان سے لیے گئے ہیں. LGBTQ کے ڈیفینیشن سے لی گئی ہیں, اور مغرب, ویسٹ اور یونائٹڈ نیشن کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان سے لی گئی ہے. قرآن و سنت سے, اسلامک فقہ سے کوئی تعریف اس میں نہیں لی گئی. دلچسپ بات یہ ہے ٹرانسجینڈر کا ہمارے لٹریچر میں معنی کیا ہے. ابھی تک اس لفظ کا ہماری لٹریچر میں معنی نہیں ہوا ہے. ابھی جب یہ ٹرانسجینڈر کا ایشو سامنے آ گیا تو کچھ لوگوں نے اس کی اردو میں ترجمہ کیا ہے, جس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے ماورائے صنف. ماورائے صنف یہ ایک ایسا اجنبی لفظ ہے جو ابھی تک ہماری اپنی لٹریچر کے اندر جس کا ترجمہ موجود نہیں. اب ماورائے صنف کتنا مناسب ترجمہ یا نہیں, ویسے جینڈر ڈسپوریا کا ترجمہ بہت مناسب کیا گیا ہے. وہ ہے صنفی احساس ملامت. صنفی احساس ملامت. تو یہ ایک نیا اجنبی لفظ ہے کہ جس کا ابھی ہماری لٹریچر کے اندر ایسا ترجمہ کہ جس سے اس کا پورا فلسافیکل پس منظر واضح ہو جائے وہ نہیں. تو اس میں جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں اس کے اوپر, اس میں ایک تو یہ لفظ ٹرانسجینڈر ہے. ٹرانسجینڈر ان ایکسیپٹیبل ہے اسلام کے اندر. ٹرانسجینڈر کو اسلام قبول نہیں کرتا, یہ مریض ہیں,
بیمار ہیں اور توجہ کے قابل ہیں, اصلاح کے قابل ہیں, اس کو جینڈر ایکسیپٹ کرنا یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. تو ایک تو اس میں جینڈر آئیڈینٹی, یہ ایک بڑا, پہلے ٹرانسجینڈر ورڈ پھر جینڈر آئیڈینٹی. جینڈر آئیڈینٹی لی گئی ہے اس ایکٹ کے اندر کہ کسی بندے کا اندرونی باطنی احساس کہ میں مرد ہوں, عورت ہوں, دونوں کا مرکب ہوں, دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوں, اور یہ اندرونی باطنی احساس ضروری نہیں ہے کہ اس کی حیاتیاتی ساخت سے مطابقت رکھتا. یہ ہے جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیفینیشن, اور یہ وہی ڈیفینیشن ہے جو ایل جی بی ٹی کیو کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ایل جی بی ٹی کیو اس میں کہاں ہے, اس کی ڈیفینیشن میں ایل جی بی ٹی کیو ہے. تو یہ اس کی جینڈر آئیڈینٹی کی یہ ڈیفینیشن ہے. پھر اس میں ٹرانسجینڈر, واٹ از ٹرانسجینڈر؟ نمبر 1 انٹرسیکس, جس کو ہم کہتے ہیں مخنث, اور وہ مظلوم طبقہ جس کے نام پہ یہ بنا ہے اور جس کا سب سے زیادہ استحصال اصلاح کے ذریعے سے ہوتا ہے. وہ مارجنلائز طبقہ, وہ مظلوم طبقہ, وہ محروم طبقہ, وہ دردمند طبقہ, ان کے نام پر سب سے بڑا استحصال وہ ہو رہا ہے اس قانون کے ذریعے سے, انٹرسیکس, جس کو ہمارے اپنے لٹریچر میں مخنث کہتے ہیں. نمبر 2 یونک, جس کو ہمارے اپنے لٹریچر میں خواجہ سرا کہتے ہیں. نمبر 3 ٹرانسجینڈر, اور ٹرانسجینڈر کا ماورائے صنف ترجمہ تو ہوا ہے لیکن خود میں اس ترجمے پہ مطمئن نہیں. ٹرانسجینڈر اور اس تیسری ڈیفینیشن میں پورے 22 کروڑ عوام کے لیے راستہ کھولا. اینی پرسن وہ ٹرانسجینڈر بن سکتا ہے اگر وہ یہ تصور کرے کہ میرا جو حیاتیاتی ساخت ہے میں اس سے مطمئن نہیں. تو اینی پرسن 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ یہ بن سکتے ہیں, ان کے لیے راستہ کھلا ہے. تو یہ جو ہیں ان کی ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن. پھر جینڈر ریکگنیشن. جینڈر ریکگنیشن سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کی بنیاد پر اپنی مرضی کی صنفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت, اپنی مرضی کی, اور اپنی مرضی کی صنفی شناخت کی نہ صرف اجازت ہوگی بلکہ اس کے لیے نادرہ اور تمام حکومتی ادارے پابند ہوں گے کہ ان کی مرضی کی صنفی شناخت کو تسلیم کرتے ہوئے رجسٹر کرے, شناختی کارڈ کی صورت میں, پاسپورٹ کی صورت میں, اور دوسرے تمام سرکاری دستاویزات کی. تو مرضی کی صنفی شناخت اختیار کرنا اور مرضی کی صنفی شناخت کی بنیاد پر اپنی شناخت کرانا اور اپنی رجسٹریشن کرانا, یہ کیا گیا ہے اس کے اندر. یہ بڑا دلچسپ ایک وہ ہے, میں نے سوال پوچھا نادرا کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر, کہ اس قانون کے بعد کتنے لوگوں نے جینڈر چینج کیا ہے. تو مجھے جواب دیا گیا ہے کہ 3 سالوں میں 28,723 افراد نے جینڈر چینج کیا ہے, اور اس کی پوری بریک اپ بتائی گئی کہ میل سے فیمیل, فیمیل سے میل. اور جب یہ پریشر آ گیا تو نادرا بھاگ گیا, اور نادرا نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم سے غلطی ہوئی ہے. مجھے نادرا کے چیئرمین نے کہا کہ جو آپریٹر آپ کو ملایا ہے, میری آپ کی بات ہو رہی تھی تو میرے آپریٹر نے آپ کے ملایا, تو میرا آپریٹر کا نام ناہید ہے, لڑکا ہے. تو جب اس نے شناختی کارڈ کے لیے اپلائی کیا تو نادرا والوں نے کہا کہ اس نے تو اپنا صنف مرد لکھا ہے لیکن اس کا نام ناہید ہے, تو یہ اس سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اس کو عورت کر لیا. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, آپ لوگوں نے کب سے یہ کام شروع کیا ہے لوگوں سے اتنی ہمدردی کرنے کے لیے کہ ان کے نام سے آپ لوگ جو ہیں ان کا خود بخود جو انہوں نے لکھا ہوا ہے جنس صنف اس کو آپ چینج کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اب نہیں ہے, یہ صرف 2,000 ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اسلام آباد پولیس کی بھرتی آئی کانسٹیبلان کی, انہوں نے کہا کہ انڈر ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کی بنیاد پر ٹرانسجینڈر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے اپلائی کیا؟ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس نے اپنے ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ پہ اعداد و شمار دیے کہ کانسٹیبلان کی بھرتی کے لیے 6,000 خواتین نے اپلائی کیا اور 28,100 ٹرانسجینڈرز نے اپلائی کیا. جب آپ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کی بنیاد پہ جائیں گے, اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. اچھا, پھر سوال یہ پیدا ہوا, پنجاب پولیس کا میں نے ایک سوال کیا, مجھے کسی نے پنجاب پولیس کا ایک لیٹر بھیجا, رحیم یار خان سے ایک ٹرانس ویمن آئی تھی. ٹرانس ویمن کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ایسا مرد جس نے اپنی
صنف تبدیل کی ہو، جنس نہ، اپنی صنف تبدیل کی ہو. تو پولیس ٹرانسجنڈر کے کوٹے پہ بھرتی ہو کے آ گیا پنجاب پولیس میں. اس نے ٹریننگ شروع کی. خواتین نے بغاوت کی کہ یہ تو مرد ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ واش روم شیئر کرتا ہے، ہمارے ساتھ ٹریننگ کرتا ہے مرد. تو ڈی آئی جی ٹریننگ نے آئی جی کو لکھا کہ میں کیا کروں، بغاوت ہو گئی ہے. مجھے وہ خط میں نے ٹویٹر پہ ڈال دیا. پنجاب پولیس پریشر میں آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. تو پنجاب پولیس نے کہا کہ ہم نے اس ٹرانس ویمن کو ہم نے ہٹا دیا ہے، الگ انتظام کر لیا ہے. میرے ٹویٹر پہ انہوں نے جواب دیا. میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے. ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 میں لکھا گیا ہے کہ ٹرانس ویمن کو عورت کی تمام حقوق حاصل ہوں گے اور عورت کے لیے مختص تمام مقامات پہ وہ جا سکتی ہے، اور جو کوئی اس کو روکے گا یہ ڈسکریمنیشن ہوگی اور یہ جرم ہوگا. اس لیے آپ لوگوں نے جرم کیا ہے. کوئی جواب نہیں. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال اب یہ ایک آ گئی. اب میری 2 pronged اسٹریٹجی تھی. ایک فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کو چیلنج کرنا، دوسری پارلیمنٹ میں اس کو ریفارم کرنا یا ریپیل کرنا. پارلیمنٹ کے اندر بھی میری 2 pronged اسٹریٹجی تھی. ایک تو یہ کہ پہلے مرحلے میں چونکہ میں ایک ہی بندہ ہوں، کم سے کم اہم امینڈمنٹس لائے جائیں اور دوسرے مرحلے میں پھر دوسرے امینڈمنٹس پہ مزید لائے جائیں. پہلے میں نے صرف 3 امینڈمنٹس لائے. نمبر 1 ڈیفینیشن 2 اور 3 یونک اور ٹرانسجنڈر کو اومٹ کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کو سبسٹیٹیوٹ کیا جائے آن دا ایڈوائس آف دا میڈیکل بورڈ. نمبر 3 آن دا بیسس آف جینڈر ڈسپوریا اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سیکس ری اسائنمنٹ سرجری کو پروہیبٹ کیا جائے پاکستان کے. یہ 3 میں پہلے وہ لے آیا. اور اس کے بعد جب ایک شعور پھیلا اور سب لوگوں کو سمجھ آ گئی، خود 6 پارلیمنٹیرینز خود اٹھ کے کہا انہوں نے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اس غلطی کے انہوں نے خود ترامیم لے آئیں. اس وقت 6 ترامیم انڈر ڈسکشن ہے ہیومن رائٹس کمیٹی کے اندر. تو پھر میں ایک فل فلیج بل لے آیا، خنسا پرسن پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ ویلفیئر بل 2022. ٹرمینالوجیز بھی ہم اپنے استعمال کریں، اس لیے کہ ویسٹ کی ٹرمینالوجیز میں شیطان چھپا ہوتا ہے. ویسٹ کی ٹرمینالوجی کی برتھ ایک سیکولر ماحول میں ہوئی ہے، اس کو آپ تاریخی پس منظر سے علیحدہ نہیں کر سکتے. تو خنسا پرسن پروٹیکشن آف رائٹ اینڈ ویلفیئر، جس میں خنسا پرسنس کو رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو انہیریٹنس، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیلتھ اور تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس ان کو دیے گئے. اور جس میں یہ کہا گیا ہے خنسا پرسن بل میں کہ جو والدین انٹر سیکس بچوں کو یا جینڈر ڈسپوریا کے والے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کو 4 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا. جو جینڈر ڈسپوریا کے بچوں اور جو انٹر سیکس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے والدین، ان والدین کو سزا جو ہیں وہ قید کی اور مالیاتی سزائیں جو ہیں وہ دی جائے گی. بہرحال وہ اس وقت دونوں ترمیمی بل بھی اور جو خنسا پرسن پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ ویلفیئر بل ہے وہ دونوں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی چیلنج ہوا ہے، الحمدللہ بہت اچھی سماعت جا رہی ہیں. 2 نومبر کو انشاءاللہ پھر سماعت ہے. مجھے یقین ہے کہ دونوں جگہوں پہ ہم انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بھی اور انشاءاللہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی ہم اس کو ریپیل کر لیں گے یا میکسیمم ریفارمز جو ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے. آخری بات میں یہ کر کے اپنی گفتگو ختم کر لیتا ہوں. میں ڈاکٹر اقبال خان صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بالکل بلا مداخلت گفتگو کی اجازت دی. دیکھیں ہماری پارلیمنٹ کے پیشانی پر کلمۃ طیبہ لکھا ہوا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا دستور بہت زبردست ہے. ہماری دستور سے مطابقت رکھنے والی لیڈرشپ نہیں ہے. یہ پاکستان کی جو کرائسس ہے وہ لیڈرشپ کی کرائسس. ایسی جو اسلام سے واقف ہو، قرآن و سنت سے واقف ہو، دین کے علمبردار ہوں، مخلص ہوں، دین کو مشن کے طور پر لینے والے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا. تو پیشانی کے اوپر کلمۃ طیبہ لکھا ہوا ہے، لیکن اندر ایسے قوانین، میں 5 سال میرے تقریباً ہو گئے ہیں، ایسے قوانین کے خود میں نے کئی دفعہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس پارلیمنٹ میں کھڑا ہوں. کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو. انگوٹھا چھاپ، ربر سٹیمپ، غلام اور امپورٹڈ اور امپوزڈ لیجسلیشن کرنے والی پارلیمنٹ، یہ اس وجہ سے ہے
کہ جو ہمارا دستور ہے اس دستور سے مطابقت رکھنے والی لیڈرشپ جو ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ FATF کے قوانین، میں گواہ ہوں اس کا، فرانس کے اندر، لندن کے اندر، واشنگٹن کے اندر ڈرافٹنگ ہوتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ فل سٹاپ اور کاما تبدیل کرنے کے ہمیں اختیار نہیں ہے۔ غلام ہے غلام، اس غلامی کا کوئی توڑ کیا جائے، اس غلامی سے نکلنے کی کوئی صورت نکالی جائے۔ اگر اس غلامی کی زنجیروں کو ہم نے توڑ دیا، باقی یہ ساری چیزیں یہ قابل حل ہیں، یہ آسانی سے مینیج بھی ہو سکتی ہیں اور حل بھی ہو سکتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو علامہ اقبال، شروع بھی میں نے اقبال سے کیا تھا، ختم کرتا ہوں ان کے اشعار کے اوپر۔ ارمان حجاز میں ان کی ایک نظم ہے، بڈھے بلوچ کی اپنے بیٹے کی کو نصیحت، بہت خوبصورت ہے، پڑھ لیجئے کبھی۔ بڈھے بلوچ کی اپنی بیٹے کو نصیحت، اس کے صرف 3 اشعار سناتا ہوں۔ کہتے ہیں، غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سری دارا۔ یہ نئی نسل کو، بچوں کو، بڈھے بلوچ نے جس طرح اپنے بیٹے کو، ہم سب کو اپنے بیٹوں اور آئندہ نسلوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سری دارا۔ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔